अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला यफ्तनून व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून इन्नमा युअख़्ख़िरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। हर किस्म की बड़ाई एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम हम सबके प्यारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात गिरामी क़द्र, माज़रत चाहता हूँ, तकरीबन 1.5 घंटा ताख़ीर से आपके सामने आया हूँ, इसलिए कि गैर मुतवक्के तौर पर आज करंट बिजली जो है ना चले गई थी। फिर हमने फ़ोन किया ज़िम्मेदारों को तो बताया कि कुछ प्रॉब्लम है, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आ जाएगी। तो अभी 5 मिनट पहले करंट वापस आया, बिजली वापस आई, तो हमने जो है ना अपना प्रोग्राम शुरू किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 27वां रोज़ा हमने मुकम्मल कर लिया है सऊदी अरब और दिगर दुवल खलीज में, गल्फ़ में, और आज 28वीं रात है। और आप हिंदू पाक में आज 26वां रोज़ा मुकम्मल कर लिया है और आज 27वीं ताख़रात है। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फरमा ले। एक रात बाकी रह गई हमारे लिए और आप हजरात के लिए जो हिंदू पाक में हैं 2 रातें हैं, यानी आज की रात और 29वीं रात, 2 रातें आपके लिए पास मौजूद हैं। ये इसको बहुत बड़ी गनीमत समझिए, अल्लाह की तरफ से इनाम समझिए, बहुत बड़ी दौलत समझिए। इसको बेकार ज़ाय मत होने दीजिए। जिस तरह हमने अपील की है कि अल्लाह ताला की बंदगी में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में और सच्ची तौबा में लगे रहिए। और अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा का विर्द बहुत ज़्यादा कीजिए। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना व दुआना व सालिह अमालिना। और दूसरी अपील में हमने ये की कि फ़ुज़ूल ख़र्ची मत कीजिए और सीधी सादगी अंदाज से जो ना ईद मनाना है और पैसों की बचत करना है, बहुत ज़्यादा सदका खैरात करना है। यही अपील के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज एक अच्छा मौजू, एक मुनासिब मौजू लेकर आपके पास आया हूँ। कुछ मरहम रखना चाहता हूँ, ख़ास तौर से उन मुसलमानों के लिए, उन इंसानों के लिए जिन पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं। ये कोरोना का अज़ाब तो है ही, ये बीमारी का जो अज़ाब है या बीमारी का जो की मुसीबत है ये है ही। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से, कर्फ्यू की वजह से तकरीबन 60 दिन यानी 2-3 महीने के अंदर जो परेशानी कमज़ोर मुसलमानों को, मज़दूर मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, औसत मुसलमानों को जो तकलीफ़ हुई है, और बिलख़ुसूस माह रमज़ान में तो उनको बहुत तकलीफ़ हुई है। हमें भी उनकी तकलीफ़ का एहसास है और हम कुछ मरहम रखना चाहते हैं कुरान हदीस की रोशनी में। और कुछ गैर मुस्लिम जो शिद्दत पसंद है, गैर मुस्लिम हिंदू जो शिद्दत पसंद है या सियासी खेल के नतीजे में उनको उर्गला जाता है, कुछ गुंडों को इस्तेमाल किया जाता है इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, चाहे वो मार धाड़ के अंदाज़ में हो, चाहे वो मीडिया के अंदाज़ में हो, चाहे वो गलत ख़बरें फैलाने के अंदाज़ में हो, चाहे कुरान के ख़िलाफ़ हो, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो, चाहे मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो। बहुत ज़्यादा तनाव जो है ना हिंदुस्तान पे आजकल देखने में आ रहा है। और जो बाहर बैठे हुए शिद्दत पसंद हिंदू, वो लोग भी जो है ना कुछ गैर गलत बातें ट्विटर पे और व्हाट्सएप वगैरह पे जो है ना डाल रहे हैं। इसकी वजह से भी मुसलमानों के दिल जो है ना पसेज हुए हैं, मुसलमानों के दिल जो है ना तकलीफ़ में है और मुसलमान ख़ुद भी तकलीफ़ में है। और जो दिल्ली का फसाद हमारे सामने है, मुसलमान 79 मुसलमानों को मारा गया, पूरे प्लानिंग के साथ गुंडों को लाकर बाकायदा कुछ पार्टी के ज़िम्मेदार ऐलान करते हुए गुंडों को लाकर बाकायदा जो है ना घरों को जलाया गया, मस्जिद को जो किताबों को, कुरान मस्जिद को आग लगाई गई, मस्जिद को तोड़ा गया और मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों के घरों को जो आग लगाया गया। और पुलिस ने भी जो है ना जो हिफाजत करने के लिए रखी गई है, पुलिस भी जो है ना निहत्ते मुसलमानों पर हमला किया और जो हमला कर रहे थे उनकी जो है ना मदद करते रहे।
और चीफ मिनिस्टर दिल्ली के जो है ना बैठे रहे। जब उनको वोट लेना आया तो मैंने खुद देखा कि वो बाकायदा हाथ जोड़ते हुए जो है ना वो सारों के पास आए, घूमते रहे, फिरते रहे, पम्फलेट तकसीम करते रहे। और जब मुसलमानों ने और जो सेकुलर जहन के गैर मुस्लिम थे उन्होंने उनको वोट डाला और जिताया, तो जो है ना वो दूर से इस तरह कर रहे थे, 3 मरतबा ऐसा कर रहे थे, 3 मरतबा इस तरह किया। लेकिन जब आग लग रही थी दिल्ली में, मुसलमानों को मारा जा रहा था, मुसलमानों को काटा जा रहा था, मुसलमानों के घरों को आग लगा जा रहा था, एक एमएलए भी जो है ना उनका नहीं आया, और ना केजरीवाल साहब जहाँ ना चीफ मिनिस्टर साहब जो बाहर निकले। अगर चाहते तो केजरीवाल साहब खुद निकलते, अपने जो है ना पार्टी के लोगों को लेते, एमएलए को लेते, और जो है ना आकर जो है ना खड़े होते, तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुसलमानों को जो है ना बचत होती थी, मुसलमानों के घर और दुकानें नहीं जलती थी, मुसलमान जो है ना ज़्यादा मारे नहीं जाते थे, बहुत फ़ायदा होता था। लेकिन उन्होंने जो है ना चुप्पी साधी, और जब फ़ोन करे या उनको बुलाया गया पुलिस को मदद के लिए, कोई जो है ना हाथ नहीं दिया। और ये समझ रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब या पुलिस ये समझ रही है कि हमने अच्छा किया और मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों को काटा गया, ये हमने अच्छा क्या समझ रहे हैं। नहीं केजरीवाल साहब, नहीं पुलिस दिल्ली की या योगी हुकूमत की पुलिस या योगी हुकूमत या बीजेपी की हुकूमत या जो भी गुंडे या जो भी शिद्दत पसंद लोग ऐसे हरकतें कर रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, इससे मुसलमानों का कुछ होने वाला नहीं, मुसलमानों को कुछ बिगड़ने वाला नहीं। आपका खुद का बिगड़ेगा, आपका खुद का नुकसान होगा। हाँ, इसलिए कि हमारा ईमान है अल्लाह पर, हमारा ईमान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम मानते हैं एक अल्लाह को, हम मानते हैं अल्लाह के आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा कलिमा है, हमने इस कलिमे को पढ़ा है, और इस कलिमे के पढ़ने के बाद अल्लाह ताला ने हमें बतलाया है कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, आपको सब्र करना है, और जो जुल्म करेंगे उनका अंजाम बुरा होने वाला है, जालिमों का अंजाम बुरा होने वाला है। कुछ दिन मोहल्लत दी जा रही है आप लोगों को। सुन रहे मेरे भाई, सुन रहे शिद्दत पसंद हिंदू, सुन रहे शिद्दत पसंद लोग, गुंडे किस्म के लोग जो आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, चंद पैसे देकर, चंद रुपये देकर आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। आप खुशफहमी में मत रहिए कि आपके वो लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त नहीं हैं। आपको अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी पार्टी को जो है ना ऊंचा करने के लिए आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। आप भोले भाले जाहिल किस्म के लोग जो है ना आप चंद पैसों के खातिर जो है ना आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ज़रा सोचिए कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं आप, कितना बुरा काम कर रहे हैं आप, कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप। निहत्ते मुसलमानों को मार रहे हैं आप, निहत्ते मुसलमानों के घरों को आग लगा रहे हैं आप, मस्जिद को जो इबादत की जगह है मुसलमानों की उसको तोड़ रहे हैं, उसमें जो है ना आग लगा रहे हैं, मीनार पर चढ़कर जो है ना बदतमीज़ी कर रहे हैं, और मुसलमानों को जो है ना मार रहे हैं, काट रहे हैं, ज़बह कर रहे हैं। ये खेल तमाशा हो रहा है, और पुलिस जो हिफाजत करने की हामिल है, जिम्मेदार है, वो भी जो है ना साथ दे रही है ऐसे लोगों का। लेकिन याद रखना आप लोगों का अंजाम बुरा होने वाला है, आपको अल्लाह ढील दे रहा है, जालिमों का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अल्लाह ताला अपने हमारे कुरान में, हम सब के कुरान में, कुरान मजीद आपका भी है, मेरा भी है, आपका भी है, हमारा भी है। कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, याद रख लीजिए, जहन से निकाल दीजिए कि कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों का है, नहीं। अल्लाह जिस तरह तमाम का है, एक अल्लाह, एक गाड, एक भगवान जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, हम सबको पैदा किया है, वही जो है ना अल्लाह है। वो आपका भी है, मेरा भी, हम तमाम का है, यहूदियों का भी है, ईसाइयों का भी है, काफिरों का भी है, मुशरिकों का भी है, मुसलमानों का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, जितने भी रिलीजन हैं दुनिया में तमाम का एक ही रब है, एक ही अल्लाह है, उसी की इबादत, उसी की पूजा करनी चाहिए। और ये जो कुरान मजीद अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ये कुरान मजीद भी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हुदल लिन्नास कहा गया है, हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए है। तो लिहाजा कुरान मजीद सब के लिए है। तो अल्लाह ताला इस कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, अल्लाह ताला गाफिल नहीं है, अल्लाह ताला सब देख रहा है, जो कुछ जालिम कर रहे हैं जुल्म, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, अल्लाह ताला इन्हें मोहलत दे रखा है, जब इनकी आंखें चुंधिया जाएंगी, मौत आ जाएगी, जब अल्लाह का अजाब आ जाएगा, जब अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे, तो इनकी आंखें धरी की धरी रह जाएंगी, चुंधिया जाएंगी इनकी आंखें। अल्लाह ताला गाफिल नहीं है जुल्म करने वालों से। और मुसलमानों, आप भी इस आयत को दिल की तख्ती पर लिख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सूरह इब्राहिम की आयत है ये, सूरतुल इब्राहिम 14वें पारे की आयत है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मजलूम मुसलमानों, ऐ मजलूम लोगों, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अगर जुल्म आप पर हो रहा है तो अल्लाह ताला उन्हें ढील दे रहा है जो आप पर जुल्म कर रहे हैं, उन्हें एक मोहलत दे रहा है कि हो सकता है आज सुधरेंगे, हो सकता है बहुत जल्द सुधर जाएंगे, हो सकता है अपनी गलती की इस्लाह कर लेंगे। हाँ, मोहलत दे रहा है, लेकिन जब अल्लाह पकड़ेगा
تو بہت بھیانک پکڑے گا. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کہتا ہے اللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو اللہ کی پکڑ جب آ جائے پھر کوئی جو ہے نا ان کو روک نہیں سکتا ہے. اب دیکھ لیجئے ایک چھوٹا سا وائرس ہے, کرونا وائرس, ساری دنیا سپر پاور طاقتیں پریشان ہیں, ہندوستانی حکومت پریشان ہے, ساری دنیا پریشان ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتے جا رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں روزانہ مریضوں کا اضافہ ہوتے جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی اللہ کی نشانی یا اللہ کی مشیت سے ایک بیماری آئی, اس کو جو ہے نا ساری دنیا جو ہے نا جھیل رہی ہے, پریشان ہے. ساری دنیا مل کر دوا بنانا چاہ رہی ہے, ابھی تک کوئی جو ہے نا اس کی دوا جو ہے نا نہیں بن سکی ہے. تو اس طرح سے کئی عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ظالموں کو پکڑا ہے, ابھی بھی جو ہے نا پکڑے گا. یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے, مہلت ہے. تو لہذا مسلمان مایوس نہ ہونا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اور ان ظالموں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے. آپ یہ نہیں سمجھنا کہ ہماری حکومت ہے, پولیس ہماری ہے, فوج ہماری ہے, طاقت ہمارے پاس ہے. نہیں, اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ کے پاس فوج ہے, اللہ کی فوج نظر آنے والی نہیں ہے. ہاں, اللہ کی فوج ہے, اللہ کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے. جب اللہ اپنی فوج بھیجے گا تو کہیں کے نہیں رہیں گے. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں رہے گا. تو لہذا حکومت والے بھی سمجھ جائیں, یہ جو چند پیسوں کے خاطر ونڈے بن کر جو ہے نا ایسی ویسی حرکتیں کرتے ہیں, وہ بھی جو ہے نا سمجھ جائیں. اگر اللہ نے کسی کو عہدہ دیا ہے, چاہے وہ وزیر اعظم کا عہدہ ہو, چاہے وہ جو ہے نا چیف منسٹر کا عہدہ ہو, یا کسی وزارت کا عہدہ ہو, یا کسی ایم پی ایم ایل اے کا عہدہ ہو, یا کوئی اور عہدہ ہو یا منصب ہو, وہ یہ نہیں سمجھنا کہ جو ہے نا ہمارے پاس سب کچھ ہے. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ صفر ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ایک بیماری آپ کے اوپر ڈال دے تو ختم ہو جاتی ہے آپ کی ساری چیزیں. اگر ایک جو ہے نا مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, تو آپ کی جو ہے نا آپ کا منصب, آپ کی پریشانی, آپ کا منصب, آپ کی طاقت سب ختم ہو جاتی ہے. ہاں, آپ کیا ہے, آپ کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے آپ. فرعون انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا, اس کا انجام کیا, اس کا حشر کیا ہوا؟ فوج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دریائے نیل میں غرق کر دیا, ڈبو دیا. تاریخ موجود ہے, دیکھ لیجئے تاریخ اسلام, تاریخ دنیا اٹھا کر دیکھ لیجئے. آپ اگر اسلام کی تاریخ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو تاریخ دنیا اٹھا کر دیکھ لیجئے. کیا فرعون نام کا شخص تھا, نہیں تھا, جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا؟ آج بھی جو لوگ جو ہے نا اپنی طاقت کی بل بوتے پر بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, جو چاہے کر سکتے ہیں. نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ مہلت ہے, ڈھیل ہے. انجام آپ کے آگے ہے. ابھی بہت کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. ہاں, اللہ کے یہاں دیر ہے, اللہ کے یہاں اللہ ڈھیل دے رہا ہے. لہذا سمجھ جائیے, فرعون ہمارے سامنے ہے, اس کا انجام ہمارے سامنے ہے. جو بادشاہ تھا, کنگ تھا, اسی طرح وزیر حامان, وزیر وزارت تھی اس کے پاس, اس کو بھی بڑا زعم تھا, فخر تھا اپنی وزارت پر, اپنے منصب پر, اپنے عہدے پر. لیکن اس کا انجام بھی کیا ہوا, قرآن آپ کے سامنے بیان کرتا ہے. موجود ہے قرآن میں اس حامان کا واقعہ, دیگر کتابوں میں موجود ہے حامان کا واقعہ, دنیا کی تاریخ میں موجود ہے حامان کا واقعہ. اب آئیے قارون ایسا مالدار شخص تھا, اتنی بڑی تجوری تھی, اتنا اس کے پاس مال و دولت تھا کہ قیامت کی صبح تک جو ہے نا اتنی دولت کسی کے پاس نہیں آئے گی. اس کی چابی تجوروں کی, ایک آدمی دو آدمی نہیں بلکہ دسیوں آدمی مل کر صرف چابی, جو تجوری کی چابی وہ اٹھاتے تھے. انداز لگائیے, ایک چابی کو اٹھانے کے لیے 10 آدمی کی ضرورت پڑی تو تجوری کتنی بڑی ہوگی, کتنا مال ہوگا. تو اللہ نے کیا کیا, انجام کیا کیا؟ جب اللہ کا انکار کر دیا, فخر اور غرور کرنے لگا کہ یہ مال میں نے کمایا ہے, میری عقل سے میں نے کمایا ہے, میں نے دوڑ دھوپ کیا ہے. تو انجام کیا, فخسفنا بہ ما بہ الارض. کہتا اللہ تعالیٰ, نہ ہم صرف قارون کو زمین میں دفن کیے بلکہ اس کے مال کو, اس کے گھر کو, اس کے پوری پونجی کو اس کے ساتھ جو ہے نا زمین میں دفن کر دیے, اور ہمارے لیے نمونہ چھوڑا. عبرت ہے, نصیحت ہے یہ ہمارے لیے. ہاں, تو لہذا یہ حکومت والے جو ظلم کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں, یا پھر یہ جو پالتو کچھ غنڈے قسم کے لوگ, شدت پسند لوگ, سیاسی رنگ دیتے ہوئے, ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو کچھ کھیل رہے ہیں, اس کا انجام برا ہے. اللہ کے پاس پکڑ ہے اس کی. ظالموں کو اللہ چھوڑتا نہیں ہے. اچھا, اگر ظالم کافر کیوں نہ ہو, فاسق کیوں نہ ہو, فاجر کیوں نہ ہو, مسلم کیوں نہ ہو, غیر مسلم کیوں نہ ہو, ظالموں کو اللہ کبھی نہیں چھوڑتا. اور اسی طرح اگر مظلوم مسلمان کیوں نہ ہو, یا کافر کیوں نہ ہو, یا فاجر کیوں نہ ہو, اس کو بھی اللہ تعالیٰ
کبھی بھی جو ہے نا مدد کرتا ہے، ظالم کو سزا دیتا ہے، مظلوم کی اللہ مدد کرتا ہے. تو لہذا کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا. تو آپ کے سامنے قارون کا، حامان کا اور فرعون کا واقعہ میں نے رکھ دیا، اور اس طرح سے کئی چیزیں ہیں. ہٹلر کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے. ہٹلر کتنا ظلم کیا، آخر میں اس کو اپنے آپ کو مارنا پڑا، اپنے آپ کو جو ہے خودکشی میں کر لیا، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، خودکشی کی موت مرا. وہ پتہ ہے نہیں معلوم ہے. پڑھیے جا کر ہٹلر کی کہانی کو، ہٹلر کے قصے کو پڑھیے آپ. کتنا ظلم کیا، آخر میں انجام کیا ہوا؟ اس کو سکون ملا؟ سکون نہیں ملا، غارت کر دیا گیا. اللہ نے اسی کے ہاتھے اس کو مار دیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. یہ ابھی کا معاملہ ہے، کوئی دور کا معاملہ نہیں ہے. سب جانتے ہیں ہٹلر کو. تو لہذا اب آج جو ہٹلر بنے ہوئے ہیں، ہٹلرانہ انداز میں جو ہے نا اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، تو وہ سنبھل جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو اچھا انسان بنا لیں. ہاں، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ تھی. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کے یہاں دیر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے. قرآن یہ بات کہہ رہا ہے. تو لہذا میرے بھائی، مسلمان بھائی، آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ پریشان نہیں ہونا. آپ پر زیادتی ہو رہی ہے، پریشان نہیں ہونا. آپ کے ساتھ چال چلی جا رہی ہے، تدبیریں کر رہے ہیں یہ لوگ، آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں آپ لوگ. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ، اور جو کچھ آپ لوگ سہ رہے ہیں، مسلمان سہ رہا ہے، ہندوستان ہو یا ہندوستان کے باہر ہو. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مظلوموں کو بھی دیکھ رہا ہے. اور ظالموں کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے. دنیا میں ہی پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو، اور آخرت میں بھیانک جو ہے نا انجام ہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے کئی گاؤں، ایسے کئی شہر، ایسے کئی جو ہے نا علاقے، جب ان لوگوں نے ظلم کیا ان پر، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا تہس تہس کر دیا. گاؤں کے گاؤں کو ختم کر دیا، شہر کے شہر ختم کر دیے، ملک کے ملک تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جب لوگوں پر ظلم بڑھا، لوگوں نے ظلم کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے گاؤں کو جو ہے نا مسمار کر دیا، شہروں کو ختم کر دیا، بلکہ ملکوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا. قرآن میں موجود ہے. ہاں، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب ایک پکارنے والا پکارے گا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ایسے ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے. تو لہذا میرے دوستو، میرے بھائیو، ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے. یہ ظالم جو ہے نا لعنتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا. آپ پریشان مت ہوئیے. اور مظلوموں، جن کو ستایا جا رہا ہے، جن کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، جن کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان پر. لعنت اللہ علی الظالمین، قرآن کہتا ہے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے. یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور مظلوم اللہ کے قریب ہیں. مظلوم اللہ کے قریب ہیں. مظلوموں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے. آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت مظلوموں کے ساتھ ہوگی. ہاں، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اتقوا المظلوم، اتقوا دعوت المظلوم، یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچو. مظلوم جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، دشمنوں کے لیے بد دعا کرتا ہے، تو تہس نہس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا اور بد دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. جب مظلوم دعا کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبينه حجاب. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اے ظالموں، اے لوگوں، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ لوگ ظالم ہیں، آپ لوگ جو ہے نا ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، لیکن جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. ہاں، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے. مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے قبول کرنے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز آڑے نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے. لہذا آپ لوگ مظلوم ہیں، ستائے جا رہے ہیں، ٹارچر کرتے جا رہے ہیں، ٹی وی کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، ذہن کے ذریعے سے، ہر طرح سے آپ ستائے جا رہے ہیں.
آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی فوج آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اے مظلوموں، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ میرے تمام بھائی، جس میں مسلمان بھی ہو یا غیر مسلم ہو، جو ستائے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، طاقتور لوگوں کی طرف سے، پیسے والوں کی طرف سے، یاد رکھنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکومت آج ہے، کل ختم ہو جائے گی۔ یہ طاقت ان کی آج ہے، کل ختم ہو جائے گی۔ آج یہ جوان ہٹے کٹے ہیں، کل بیمار ہو جائیں گے یا جو ہے نا بوڑھے ہو جائیں گے۔ آج ان کو مال دے رکھا اللہ تعالیٰ نے، کل جو ہے نا یہ کنگال ہو جائیں گے، کل جو ہے نا یہ فقیر ہو جائیں گے، کل جو ہے نا بے بس و مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ انہیں بے بس کر دے گا، مجبور کر دے گا، کنگال ہو جائیں گے، ان کی حکومتیں چھن جائے گی، ان کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، یہ بالکل کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یہ ظالم ہے، لعنت اللہ علی الظالمین ہے، ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا۔ ظالموں کو یاد رکھنا چاہیے، دنیا میں بھی عذاب چکاتا ہے اور آخرت میں تو بڑا عذاب ہے ہی۔ ہاں، ظالموں کے لیے دوہرا عذاب ہے، دنیا میں انہیں کیسے بھی جو ہے نا پکڑتا ہے، ظالموں کو عذاب دیتا ہے، اور آخرت میں بھیانک عذاب ہے، اعاذنا اللہ من۔ تو لہذا ظالموں کو چاہیے کہ اپنے ظلم سے باز آ جائے، اپنے ہاتھ کو روک لے، اپنی زبان کو روک لے، اور مظلوموں کو چاہیے کہ جو ہے نا صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، اپنے حق کو منوانے کے لیے، جائز حق کو حاصل کرنے کے لیے ڈٹے رہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس لیے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی نہیں ہے، جملہ سنیے، ہر تکلیف کے بعد آسانی نہیں ہے، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی نہیں ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسان ہے، ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی اللہ نے رکھی ہے۔ صبح، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے۔ ہاں دیکھیے، رات ہو گئی، اب صبح ہونے والی ہے، اندھیرا ہوا، روشنی آنے والی ہے۔ تو لہذا گھبرانا نہیں، یہ ذہن سے نکال دیجئے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے نہیں، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے نہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، جملہ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، ان مع العسر، بے شک ہر مشکل کے ساتھ، مع کا لفظ آیا ہے، بعد کا لفظ نہیں آیا ہے، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بعد کا لفظ نہیں آیا ہے، اور 2 مرتبہ اللہ نے کہا ہے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ تو لہذا مظلوم مسلمانوں کو اور مظلوم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی فوج فرشتوں کی شکل میں آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نازل کرے گا، اتارے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو پرکھ رہا ہے۔ جس طرح ایک سونار سونے کو جو ہے نا گھس کر دیکھتا ہے، یا سونے کو جو ہے نا جلا کر دیکھتا ہے کہ کیا یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، یہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آزماتا ہے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ابتلا میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ مسلمان کیا واقعتاً مسلمان ہے، کیا یہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، کیا یہ مومن ہے یا سچا مومن ہے یا منافق ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، پرکھ رہا ہے۔ تو لہذا مظلوم مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ چند دنوں کا ڈرامہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مار پڑے گی نا، ظالم جو ہے نا برباد اور ہلاک ہو جائیں گے۔ لہذا ان مع العسر یسرا اپنے دماغوں میں بٹھائیے، اپنے خون میں اس کو جو ہے نا جاری کر دیجئے، دل کی تختی پر لکھ لیجئے، بوڑھوں کو سمجھائیے، جوانوں کو سمجھائیے، مردوں کو سمجھائیے، عورتوں کو سمجھائیے، بچوں کو سمجھائیے کہ بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں، بہن گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابا گھبرانے کی ضرورت نہیں، چاچا گھبرانے کی ضرورت نہیں، دوست گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا حکم ہے ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے، ہر مصیبت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے، ہر بیماری کے ساتھ ہی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ہاں، تو لہذا یہ آزمائش کا دور ہے، آپ کو صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ آج 27ویں لیلۃ القدر منا رہے ہیں آپ لوگ، اللہ کے دروازے کو، اللہ کی چوکھٹ کو مضبوط کے ساتھ پکڑ لیجئے، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، گر گرا کر، رو رو کر، ان ظالموں کے لیے بد دعا دیجئے، ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیے اللہ کے سامنے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی جو ہے نا پکار کو سنے گا، آپ کی دعا کو سنے گا، آپ کی بد دعا کو بھی سنے گا۔ ہاں، ظالموں کے حق میں بد دعا کیجئے
اور جو خیر خواہ ہیں آپ کے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ان کے حق میں دعا کیجئے، ان کے حق میں دعا کیجئے۔ جی ہاں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اے مسلمانوں، اے روزے داروں، اے طاق رات میں جا کر اللہ کی بات کرنے والوں، اللہ کے محب، اللہ کے پسندیدہ بندوں، اللہ کے لیے رات میں جا کر عبادت کرنے والوں، اللہ کے لیے صبح میں روزہ رکھنے والوں، اللہ کے لیے قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ولا تیأسوا من روح اللہ، جس طرح کہ حضرت یعقوب نے اپنے اولاد کو کہا تھا کہ اے بیٹو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ہاں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسن بندوں کے بہت قریب ہے۔ محسن بندے، احسان کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، نیک بندوں کے قریب ہے اللہ تعالیٰ، اور نیک بندوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، تو لہذا مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے تمہیں آزمانا چاہتا ہے، چاہے یہ مرض ہو کرونا وائرس کا، یہ بھی ایک آزمائش کا ہے، ایک آزمائش کا کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور یہ جو غیر مسلم متشدد لوگ، چند لوگ ہیں، مٹھی بھر ہیں، زیادہ نہیں ہیں، ہندوستان میں اکثریت 99 الحمدللہ فیصد غیر مسلم، ہندو ہو یا کافر ہو یا بدھسٹ ہو یا عیسائی ہو یا کوئی اور مذہب کے ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، وہ دل کے بھی اچھے ہیں، دماغ کے بھی اچھے ہیں، ان کا خون بھی اچھا ہے، وہ پاک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ کچھ 1% لوگ ہیں جو اپنی سیاست کے لیے، اپنی حکمرانی کے لیے، پیسوں کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر، اپنی پوزیشن کی خاطر اس طرح جو ہے نا لڑائی جھگڑا میں جو ہے نا ملوث کرتے ہیں۔ غیر مسلم بھی بیزار ہے ایسے لوگوں سے، کئی ہندو بھی جو ہے نا بیزار ہے ان سے۔ جی ہاں، دیکھ رہے ہیں آج کیا حالات ہے مزدوروں کا حالات دیکھ لیجیے، 200 کلومیٹر چل کر جا رہے ہیں، 100 کلومیٹر چل کر جا رہے ہیں، بلکہ ہزار کلومیٹر بھی چل کر جا رہے ہیں، جس میں بوڑھے بھی شامل ہیں، جس میں جوان بھی شامل ہیں، جس میں عورتیں بھی شامل ہیں، جس میں مرد بھی شامل ہیں، جس میں معصوم بچے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اگر یہ حکومت چاہتی تو جیسے ان کو پتا چلا کہ بھئی یہ بیماری شروع ہو گئی ہے، لاک ڈاؤن سے پہلے جو ہے نا ٹرینوں کا انتظام کرتے، پلینوں کا انتظام کرتے، بسوں کا انتظام کرتے، ان کو صحیح سالم جو ہے نا ان کے گھروں تک پہنچا دیتے، جس طرح جو ہے نا باہر ملکوں سے پلینے بھیج کر ان کو بلایا گیا تھا۔ ان کو بھی مزدوروں کو، یہ غریبوں کو، بے کسوں کو، مجبوروں کو اس طرح کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اس لیے کہ انہیں ان کی فکر نہیں ہے، انہیں دولت والوں کی فکر ہے، انہیں پیسے سے مطلب ہے، پیسہ والوں سے مطلب ہے، غریبوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بیچارے بھولے بھالے مزدور شوق میں جو ہے نا اس کو ووٹ ڈال دیے، شوق میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا جتا دیے، لیکن اصل میں یہ صرف پیسے والوں سے محبت کرتے ہیں، پیسے والوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنے لوگ مر گئے پیدل چل کر، کتنے لوگوں کے پیر چھل گئے، کتنے لوگ بھوک اور پیاس سے مر گئے، ختم ہو گئے۔ یہ کرونا وائرس کی بیماری سے زیادہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئے، پریشانی کی وجہ سے مر گئے، تکلیف کی وجہ سے مر گئے، پیدل چل کر مر گئے، ہاں، دوا دارو نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے، پیروں میں چھالے ہو گئے۔ میں دیکھ نہیں سکا وہ ویڈیو، میں دیکھ نہیں سکا وہ فوٹو۔ اللہ اکبر، صرف دعا کرتا رہا کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، صرف یہی دعا کرتا رہا، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو۔ ہاں، اب بسیں کتنے ایکسیڈنٹ ہو جا رہی، کتنے لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، اور پولیس بھی ایسے مظلوموں پر ایسے پریشان حالوں پر کیسے لاٹھیاں برسا رہی تھی، کیسے جو ہے نا مار رہی تھی پولیس، وہ بھی دیکھ رہا تھا میں۔ بلکہ کئی نوجوانوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا، سولی پر لے لیا، اور انہوں نے پرچی چھوڑی کہ جو نا پولیس کے ظلم کی وجہ سے جو نا ہم مارے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا ظلم ہے بھائی، یہ کیسی زیادتی ہے بھائی، صرف غریبوں پر۔ اور ایک ویڈیو میں نے دیکھا، بہت افسوس ہوا پولیس پر، سمجھے نہیں، ایک عورت، ایک لڑکی ساتھ میں کتا لے کر جا رہی ہے، اور پولیس والی جو ہے نا موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جو ہے اس کو عزت کے ساتھ بات کر رہی ہے، اس کے عزت کے ساتھ جو ہے نا اس کو پوچھ رہی ہے، سوالات کر رہی ہے، اور دوسری طرف ایک عورت برقعے میں ہے اور چھوٹی جو ہے نا بچی گود میں ہے یا بچہ گود میں ہے، اس کو جو ہے نا مار رہے ہیں لکڑی سے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرے گا؟ ایسے لوگ ظالم نہیں ہے؟ بتائیے آپ۔ ہاں، ایک لڑکی کتے کو لے کر جا رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ایک جو ہے نا برقع پوش مسلمان خاتون ہے اور جو ہے نا گود میں بچی ہے، اس پر لاٹھیاں بچائی جا رہی ہے، صرف برقعے کی وجہ سے، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ کس طرح ظلم کرو گے بھائی؟ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا،
تمہارے اگر تم آج ظلم کرو گے نا، یاد رکھو پولیس والوں، یاد رکھو لیڈروں، یاد رکھو ذمہ داروں، یاد رکھو پیسے والوں، یاد رکھو عہدے والوں، یاد رکھو منصب والوں، یاد رکھو وزراء، یاد رکھو ذمہ دار، اگر آج آپ ظلم کر رہے ہیں نا، آپ کی اولاد پر بھی ظلم ہوگا، آپ کے آنے والی نسل پر بھی ظلم ہوگا. یاد رکھو اللہ کسی اور کو پیدا کرے گا، آپ کی اولاد کے ساتھ، آپ کے آنے والی نسل کے ساتھ جو ہے نا ظلم و زیادتی ہوگا. ہاں، کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یاد رکھو، اور تمہیں بھی اللہ نہیں چھوڑے گا، تمہارے ساتھ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا وہی حال کرے گا جو تم جو ہے نا دوسروں کے ساتھ کرو، بلکہ اس سے بدتر کرے گا. لہذا میرے مسلمان بھائی اور میرے کمزور غیر مسلم بھائی جو ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا، ہمت سے رہنا، ہمت مردہ مدد خدا، ہمت سے رہنا اے مظلوم بھائی، ہمت سے رہنا، ہمت مردہ مدد خدا ہے. ہاں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ کہتا ہے ہم البتہ ضرور تم کو آزمائیں گے، ہر چیز سے آزمائیں گے، ہر چیز میں جو ہے نا ساری چیزیں آ گئی. پھر بھی اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، خوف سے ہم جو ہے نا تم کو آزمائیں گے، ابتلا میں ڈالیں گے، امتحان کریں گے خوف کے ذریعے سے، ہر طرف سے خوف پریشانی ہوگی. وَالْجُوعِ، بھوک اور پیاس سے بھی جو ہے نا ہم تم کو آزمائیں گے، کھانے کو کھانا نہیں رہے گا. آج کتنے ساتھی حیدرآباد سے، ہندوستان سے، پاکستان سے اور دیگر ملکوں سے، دیگر شہروں سے ہمیں کال کرتے ہیں، حالات ایسے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے. ہم جو ہے نا دکان چلانے والے، چھوٹا سا روزگار تھا ہمارا، آج جو ہے نا 2 مہینے 3 مہینے ہونے جا رہے ہیں، کاروبار نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے. کچھ مزدور جو ہے نا فون کر رہے ہیں، ہم روزانہ مزدوری کر جو ہے نا ہم کمانے والے، بیوی بچوں کو کھلانے والے، روزانہ 100 150 300 200 روپے کما کر جو ہے نا گھر چلانے والے. اس طرح ایک نہیں، 2 نہیں، ان مہینوں میں 2-3 مہینوں میں کئیوں نے فون کیا. ہم نے ان کو تسلی دی، ہم نے ان کو تسلی دی، دلاسا دلایا، اور بعض لوگوں کو جتنا ہو سکے ہم نے مدد کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں کو توجہ دلایا کہ آپ بھی جو ہے نا کمزوروں کی مدد کیجیے، بھوکوں کو کھلائیے، پیاسوں کو پلائیے. وہ مسلمان اور غیر مسلم مت دیکھیے، انسانیت دیکھیے، انسان ہے بس اس کی مدد کرنا ہے. تو لہذا لوگ الحمدللہ مدد کرتے آ رہے ہیں. میں نے کافی مسلمانوں کو دیکھا کہ انہوں نے جو نا کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور جو راہ میں چل رہے ہیں ان کو بھی پانی دیا، ان کو بھی کھانا دیا، دوائیں بھی دیے. اور کچھ غیر مسلموں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی جو ہے نا غریبوں کی، پریشان حال کی مزدوروں کی مدد کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں. اور کچھ مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ پیسے بھی تقسیم کر رہے ہیں، پیسے بھی جو ہے نا دے رہے ہیں. اسی طرح غیر مسلموں کو دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو مدد کر رہے ہیں. بہت اچھا لگا مجھے. خون بھی جو ہے نا دے رہے تھے مسلمان کہ لو بھی ہمارا خون لو، اگر کسی کے کام آتا ہے کسی انسان کے تو ہم اس خون دینے کے لیے تیار ہیں. خون بھی دے رہے تھے. میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں، انہیں سلام کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو احسان کیا ہے اللہ اپنے تئیں تو ان پر احسان فرما دے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یاد رکھ لو، جو بھی ذرہ برابر بھی اپنی حیثیت سے کسی کی مدد کیا، کسی کو جو ہے نا صدقہ خیرات کیا، کسی کی مدد کیا کسی بھی انداز میں، اگر کچھ بھی نہیں تھا تو کچھ اپنی محنت کر کے جو ہے نا اس کو تعاون کیا، یا کہ جو ہے نا کسی بھی لمحے سے اس کی مدد کیا، تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا تمہیں ضرور اس کا بدلہ ملے گا، دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہی اللہ نے رکھا ہے، تو لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا اللہ کہتا ہے کہ میں خوف دے کر آزماؤں گا، میں بھوک سے آگاؤں گا. والجوع ونقص من الاموال، مال میں کمی کر کے بھی آزماؤں گا. یعنی اچھا خاصا کاروبار تھا ایک دم ٹھپ ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے. ہاں، جنگل تھا، کھیتی باڑی تھی، اچانک جو ہے نا قحط سالی ہو گئی، جنگل سوکھ گیا، یا کوئی بھی بیماری آ گئی، جنگل ختم ہو گیا. لہذا اللہ مال میں بھی کمی کرتا ہے، اللہ جنگلات میں بھی کمی کرتا ہے. یا پھر جو ہے نا ہرا بھرا جو ہے نا گھر تھا، بہترین خوشحال زندگی تھی، کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس کے ذریعے بھی اللہ آزماتا ہے. جی ہاں، تو لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے ہمیں بتلا دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور آزماتا ہے. تم میں سے کون کھڑے ہیں، تم میں سے کون جو ہے نا کھوٹے ہیں، کون جو ہے نا صحیح ہے، کون جو ہے نا غلط ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون جو ہے نا مومن ہے حقیقی اور کون منافق ہے. یہ جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. جی ہاں، اس کے بعد آخر میں اللہ نے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کی بیماری ختم ہو جائے گی، بہت جلد ختم ہو جائے گی. یا اللہ اس بیماری کو ختم کر دے، یا اللہ اس بیماری کو ختم کر دے، پہلے سے بہتر زندگی نصیب فرما دے، پہلے سے بہتر حالات میسر فرما دے. اے اللہ مساجد کے دروازے نمازیوں کے لیے کھول دے. اے اللہ حرمین شریفین کے دروازے مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے کھول دے، حج و عمرے کے لیے کھول دے. اے اللہ تیری بندگی، تیری عبادت پہلے سے بہتر انداز سے کرنے کے لیے ہمارے لیے مساجد کے دروازے کھول دے. اس کرونا وائرس کی بیماری کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد دور کر دے. جو بیمار ہے انہیں جلد سے جلد شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے یا رب العالمین. تاخرات ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، ہماری دعا کو خوب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو لہذا آج تاخرات ہے، جم کر اللہ سے دعا کیجیے.
لیکن جو مظلوم ہیں وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، ظالموں کو اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں لہٰذا یہ جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یہ بھی جو ہے نا مقدر میں ہے، یہ لکھا ہوا ہے. آپ کے ساتھ ایسا ظلم ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا پرکھے گا، آزمائے گا، اور اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی دے گا، عزت کی شکل میں اور کامیابی کی شکل میں، اور آگے چل کر جو ہے نا جنت میں اللہ تعالیٰ راحت اور سکون کی زندگی نصیب فرمائے گا. اور ان ظالموں کو لیے ڈھیل ہے، ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے دنیا میں بھی، آخرت میں ان کے لیے تو عذاب ہے ہی ہے. تو لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اپنے آپ کو جو ہے نا اسلام پر قائم رکھیے، دین پر قائم رکھیے، سچائی پر قائم رکھیے. جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو قرآن حدیث پر قائم رکھیے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیے، دین پر، اسلام پر، توحید پر قائم رہیے، سنت پر قائم رہیے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کیجیے. فخر غرور کبر سے بچیے، فخر غرور کبر سے بچیے. جھوٹ، چوری، چغلی، خیانت اور جتنے بھی حرام کام اور کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہیں، ان سب سے جو ہے نا چھٹکارا پائیے، توبہ کیجیے، اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنائیے. اور جو غیر مسلم ہے وہ کوشش کیجیے دین کو سمجھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، ایک اللہ کو سمجھنے کی، اسلام کیا ہے، اسلام کو جاننے کی جو ہے نا کوشش کیجیے. اور اچھے، پاک، صاف ستھرا جو دین ہے، اسلام ہے، اس کے قریب آنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا بنائیے. آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا. تو لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈٹ کر رہیے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو کوئی بھی مایکا لال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. لا تضرهم كيدهم شيئا، اللہ کہتا ہے. یعنی جو بھی پلاننگ کر لے یہ دشمن، یہ شدت پسند لوگ جو بھی پلاننگ کر لے، یہ دشمن جو بھی پلاننگ کر لے، یہ طاقتور لوگ کچھ بھی پلاننگ کر لے، یہ حکومت کے لوگ کچھ بھی پلاننگ کر لے، یہ جو ہے نا وزیر، یہ جو ذمہ داران، یہ جو بھی پلاننگ کر لے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی پلاننگ کو اللہ تعالیٰ غارت کر دے گا، اور ان کی پلاننگ آپ کے سامنے دھری کی دھری رہ جائے گی، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ قرآن ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یعنی 2 باتیں کہی اللہ تعالیٰ نے. اگر تم صبر کا دامن پکڑو رہو گے، صبر کے ساتھ رہو گے، ڈٹے رہو گے صبر کے ساتھ، اور تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، اپنے آپ کو نیک بناؤ گے، تو ان کی کوئی چال جو ہے نا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. ان کی دشمنی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. ان کا نفاق تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. ان کا فجور اور فسوق جو ہے نا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. ان کی طاقت دھری کی دھری رہ جائے گی. ہاں اللہ کی طاقت بڑی ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. امہلہم رویدا، بس ان کو ڈھیل دے رہا ہے چند دنوں کے لیے، انہیں کچھ مہلت دے رہا ہے، کاش کے لوگ سمجھ جائے، اپنی اصلاح کر لیں. لہذا ان کی دولت کی طرف مت دیکھیے، بڑے بڑے دولت والے آئے ختم ہو گئے. ان کی جو ہے نا منصب اور عہدے کی طرف مت دیکھیے، بڑے بڑے عہدے والے آئے، منصب آئے، چلے گئے. اسی طرح ان کے پاس سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس فوج ہے، پولیس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. یہ سب غلط سوچ ہے، نکال دیجیے اپنے ذہن سے. وہ خالی ہے، نہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہم طاقتور ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ہمارے پاس قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ہمارے پاس الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ ہے، ہمارے پاس قل هو اللہ احد ہے، ہمارے پاس سورہ یاسین ہے، ہمارے پاس سورہ رحمان ہے، ہمارے پاس 114 سورتوں کی شکل میں قرآن ہے. اللہ اکبر. حدیث رسول ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے. ہمارے پاس انسانیت ہے، ہمارے پاس ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہے. زکوٰۃ دینے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہر ایک کی مدد کرنا ہمیں سکھایا گیا، اسلام نے سکھایا ہے. تو لہذا ہمارے پاس اتنی طاقتیں ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مادی چیزوں پر کبھی بھی دماغ مت لے جائیے، یہ سب پھس پھس چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں پھس پھسی ہیں. اللہ کی طاقت ہمارے سامنے ہے. بچپن میں ہم یہ واقعہ پڑھتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آرام کر رہے تھے، کسی درخت کے سامنے، تھکے ہوئے تھے، سفر سے واپس آئے، پڑاؤ ڈالا، ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے. اللہ کے رسول کی نیند لگ گئی. اللہ کے رسول نے اپنا تلوار جو ہے نا درخت سے لٹکایا ہوا تھا. دشمن طاق میں رہتے تھے اللہ کے رسول کے. ایک دشمن نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، صحابہ کرام جو ہے نا دور ہے، اللہ کے رسول جو ہے نا اکیلے تنہا جو ہے نا آرام کر رہے ہیں، اور تلوار بھی جو ہے نا موجود ہے، تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے. دشمن آیا، آ کر جو ہے نا وہ تلوار نکالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنا چاہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو گئے. وہ ٹھٹک گیا، پریشان ہو گیا. اللہ جیسے ہی ٹھٹک گیا، پریشان ہو گیا، تو تلوار جو ہے نا اس کے ہاتھ سے جو ہے نا گر گئی. اللہ کے رسول سے پوچھا، وہ دشمن تلوار لے کر پوچھنے لگا
کون جو ہے نا مجھ سے جو ہے نا تجھے بچائے گا؟ اے محمد مجھ سے آج کون تجھے بچائے گا؟ تو نہتا ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اور تیرے ساتھی تیرے صحابہ بھی دور ہیں، کون مجھ سے آج تجھ کو بچائے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے، بغیر خوف کے، بغیر ڈرے کہنے لگے، اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ یہ ہم نے بچپن میں سنا ہے، آج نہیں، بچپن میں سنا ہے اور سنتے آ رہے ہیں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ نے اپنے بچوں کو بھی سنایا ہوگا، ہم نے بھی اپنے بچوں کو سنایا، اور آج بیان کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، جب دشمن نے کہا کہ اے محمد مجھ سے آج تجھ کو کون بچانے والا ہے، پیارے نبی ڈرے نہیں، ہمت کے ساتھ بلکہ بغیر خوف کے اطمینان سے جواب دیا، اللہ بچانے والا ہے۔ جیسے ہی لفظ اللہ اس کے کانوں میں داخل ہو گیا، وہ جو ہے نا کپکپانے لگا، اس کے ہاتھ سے جو ہے نا تلوار چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی نے اس تلوار کو اٹھایا اور دشمن سے کہا، اب بتا مجھ سے اب تجھے کون بچانے والا ہے؟ دشمن ہکا پکا رہ گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، کوئی ہے مدد کرنے کے لیے؟ جب کوئی بھی نظر نہیں آیا تو کہنے لگا، اب آپ مجھے بچا سکتے ہیں، اے محمد تم ہی جو ہے نا مجھے بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اور تجھے بچانے والا اللہ ہے، چھوڑ دیا۔ تو لہذا یہ واقعات ہیں ہمارے دوست، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جنگ بدر میں کتنے تھے صحابہ کرام؟ جنگ بدر میں 313 تھے، لیکن جب پڑھیں گے آپ پتہ چلے گا 313 پورے جوان نہیں تھے، اس میں کچھ بوڑھے بھی تھے اور کچھ نوجوان، یعنی 15 سال 13 سال 14 سال کے نوجوان تھے اس میں۔ ہاں، اور ساز و سامان بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ دشمن بڑا تھا، ان کے پاس پورے جو ہے نا ساز و سامان تھے لڑائی کے، اونٹ تھے، ہاتھی تھے، تلوار تھے، ڈھال تھے، سب کچھ تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن مسلمانوں نے اللہ کا نام لیا اور میدان میں کود پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، فرشتوں کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا 313 کو ہزاروں پر بھاری کیا۔ 70 دشمن جو ہے نا مارے گئے، 70 سے زیادہ دشمن مارے گئے۔ تو یہ ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں ہوا، یہ کئی مرتبہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا۔ لیکن پھر وہی کہوں گا جس طرح سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، اور اپنے آپ کو پرہیزگاری کی زندگی گزارنا ہے، اپنے آپ کو نیکوکاری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، نیکوکار بنانا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ روزے کا جو مقصد کہا گیا لعلکم تتقون، وہ تقوی اختیار کرنا ہے، تو تب جا کر جو ہے نا آپ کامیاب ہوں گے، تب جا کر اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ظالموں سے اللہ نمٹ لے گا۔ آپ کا کام آپ کیجئے، اللہ کا کام آپ کرے گا، اللہ کرے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ میرا کام کیا ہے؟ میں اور آپ اللہ پر کامل ایمان لائیں، کامل یقین کے ساتھ، کامل توکل کے ساتھ زندگی گزاریں، روزانہ 5 نمازوں کی پابندی کریں، روزانہ تلاوت قرآن کی پابندی کریں، روزانہ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، رزق حلال کھائیں، رزق حلال کھلائیں، دوسروں کا خیال رکھیں، صرف اپنے لیے نہ جئیں، دوسروں کے لیے جئیں۔ اپنے لیے تو جانور بھی جیتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے جینا ہے، چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی ہیلپ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونی، جو اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ حدیث کی بات ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا، خیر الناس من انفعهم للناس، لوگوں میں بہتر یہ ہے، وہ شخص ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ یا مسلمان کا لفظ نہیں آیا، خیر الناس کا لفظ آیا۔ لوگوں میں بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ تو انسانوں میں مسلمان اور غیر مسلم سب آ گئے ہیں۔ تو لہذا جب ایسا منہج لے کر، ایسا جو ہے نا جذبہ لے کر آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کو کامیابی دے گا۔ کوئی دشمن آپ کے آنکھ پر آنکھ ڈال کر جو ہے نا دیکھ نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، میں جانتا ہوں تکلیف میں ہے، لیکن یہ تکلیف عارضی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی۔ کتنے برس آپ کی عمر ہوگی بتائیے آپ؟ کتنے سال اللہ آپ کو دیتا رہا؟ کتنے سال آپ نے دکان چلائی؟ کتنے سال آپ نے نوکری کری؟ کتنے سال جو ہے نا آپ کے کاروبار چلتے رہے، فیکٹری چلتے رہی، آپ کی جو ہے نا کاروبار چلتا رہا، آپ کے دن اور رات چلتے رہے، آپ برابر مرغ مسلم، مرغی، مچھلی، گوشت، ترکاری، ساری چیزیں کھاتے رہے۔ اب چند مہینوں میں آپ کو جو ہے نا تکلیف ہو گئی، چند مہینوں میں جو ہے نا آپ کو پریشانی ہو گئی، واویلا اور چیخ و پکار کرنے لگے، صبر کا دامن چھوڑ دیا آپ نے۔ کتنی عیب کی بات ہے یار۔ بعض مسلمانوں کو بھی دیکھتے ہیں جو نا کمزور ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی۔ ابھی میں عشاء کی نماز کے بعد چند حدیثیں سنا رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں ایک مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو لہٰذا اے مسلمانوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1-2 مہینے، 3 مہینے سے جو ہے نا آپ کو پریشانی ہے تو آپ چیخنے لگے، واویلا کرنے لگے، صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے، یعنی سید اولاد آدم، یعنی آدم کے اولاد میں سب سے اچھے انسان اور سب سے اچھا گھرانہ، اور صرف اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے رسول کے پورے گھرانے، یعنی 9 جو ہے نا گھر تھے،
9 बीवियां थी, 9 घरों में यही हाल था, खाने को खाना नहीं था। किसी एक घर में जो है ना चूल्हा नहीं जलता था, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। और खुद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरते दम तक किसी एक दिन भी पेट भर कर नहीं खाया, अल्लाहु अकबर, किसी एक दिन भी अच्छा खाना नहीं खाया। ये हदीस के अल्फाज है। और आपको अल्लाह ने इतने दिन खिलाया पिलाया खाया और अल्हम्दुलिल्लाह मौज मस्ती की ज़िंदगी गुजारे। आज कुछ तकलीफ आई तो जो है ना वावेला चीखो पुकार करने लगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में और उनके बीवियों के घरों में जो है ना चूल्हा कई महीनों तक नहीं जलता था और पेट भर कभी नहीं खाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 टाइम कभी अच्छा खाना नहीं खाए, पेट भर नहीं खाए, यहाँ तक कि मौत आ गई आपको। और यही हाल सहाबा इकराम का था, यही हाल सहाबा इकराम का था। ना अच्छा पेट भर खाना नसीब था, ना अच्छा रहना पसंद था। छोटा सा मकान होता था, छोटा सा कमरा होता था। मकान कहाँ है, छोटा सा कमरा। बल्कि एक मिसाल देता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ियामुल लैल के लिए उठते, नमाज पढ़ते, तो माँ आयशा जो है ना कमरे में सोती रहती। अल्लाह के रसूल क़याम करते लंबा, उसके बाद रुकू करते। जब सजदा करने जाते तो जगह नहीं होती, तो माँ आयशा के जो है ना पैर लंबे होते। अल्लाह के नबी अपने हाथ से इशारा करते, पैरों को जो है ना छूते, तो माँ आयशा जो है ना अपने पैर करीब कर लेती, तब जाकर सजदा करते। हाँ, छत भी बिल्कुल करीब होता, हाथ भी, कमरा बहुत छोटा होता। यही हाल सहाबा इकराम का था। और नीचे चादर लुंगी बनी हो रही थी और ऊपर जो है ना चादर ओढ़े हो रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बटनें भी नहीं थी। सहाबा इकराम का आलम भी यही था। कोई भी सहाबा इकराम 3 टाइम नहीं खाए। उठाकर देख लीजिए, सीरत रसूल पढ़ लीजिए, आप हदीस का मुताला कीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की ज़िंदगी पढ़ लीजिए, हज़रत हसन हुसैन की ज़िंदगी पढ़ लीजिए, हज़रत अली और फातिमा की ज़िंदगी पढ़ लीजिए। एक मरतबा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कुछ आटा आया, उन्होंने रोटी बनाई। रोटी बनाकर जो है ना अपने रोटी में से आधी रोटी जो है ना छुपाकर अल्लाह के रसूल के पास लेकर आई। अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा, बेटा फातिमा, तू नहीं जानती, तेरा नबी 3 दिन से जो है भूखा था। अल्लाह अकबर, समझ रहे हैं आप? हमारा नबी 3 दिन का भूखा था। इसके बावजूद भी जो है ना हम जो है ना वावेला पुकार कर रहे हैं। अल्लाह ने इतनी मरतबा खिलाया, बल्कि एक लॉकडाउन में इस परेशानी में भी अल्हम्दुलिल्लाह खिला रहा है। ऐसे वैसे बहरहाल खिला रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम परेशान हो जा रहे हैं। नहीं परेशान होना चाहिए। हमारे सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, हमको उसको देखना चाहिए। हमारे सामने सहाबा इकराम की ज़िंदगी, उसको देखना चाहिए। हमारे सामने ताबीन की ज़िंदगी है, तबे ताबीन की ज़िंदगी, अइम्मा की ज़िंदगी है। हमारे सामने बुजुर्गों की ज़िंदगी है। हमारे सामने अच्छे लोग, नेक लोगों की ज़िंदगी है। उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती थी, वो कैसे खाते थे। कोई भी 3 टाइम नहीं खाता था। ज़ोहर से पहले खाते थे, या मगरिब के से पहले, या मगरिब के बाद इशा से पहले खा लेते थे। और मुख्तसर खाना होता था, मुख्तसर जीना होता था, मुख्तसर पहनना होता था। वो कम खाते थे, कम सोते थे, ज़्यादा अल्लाह की बात करते थे। वो कम खाते थे, कम सोते थे, ज़्यादा अल्लाह की बात करते थे। वो कम जो है ना हंसते थे, ज़्यादा रोते थे। इसीलिए कुरान में कहा, फलयज़हकू कलील वलियबकू कसीरा, ज़्यादा हंसना कम कर दो, ज़्यादा मत हंसो, ज़्यादा रो। ये सारी चीज़ें कुरान में मौजूद है, लेकिन हम कुरान नहीं पढ़ते, कुरान नहीं जानते। हम लोग हदीस का मुताला नहीं करते, सीरत रसूल का मुताला नहीं करते, सहाबा इकराम को नहीं पढ़ते हम। अगर हम सीरत रसूल को पढ़ते, सहाबा इकराम को पढ़ते, कुरान हदीस को पढ़ते, तो हमें पता चलता कि असल मुसलमान कौन है, हकीकी मोमिन कौन है, हकीकी मुसलमान कौन है। हम भी जो है उसे बनने की कोशिश करते। कम से कम अब तो कम से कम ख्याल रखें, जो बात मेरी सुन रहे हैं मुशाहिदीन नाज़रीन, उनसे अदबन गुजारिश है कि सारे मुसलमान तौबा इस्तग़फ़ार कर लें। लैलतुल क़द्र है हिंदुस्तान में, आज 27वीं रात है, वो सच्ची तौबा कर लें। आज के बाद अहद कर लें कि रोज़ाना हम कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे, हदीस का मुताला करेंगे, सीरत रसूल का मुताला करेंगे, सहाबा इकराम की सीरत पढ़ेंगे, अइम्मा की सीरत पढ़ेंगे, नेकोकार लोगों की सीरत पढ़ेंगे, ताकि उनकी अच्छाइयाँ हमारे अंदर आ जाए। ये चीज़ें नहीं हो सकती। घंटों बैठकर फिल्म देखेंगे, घंटों बैठकर जो है ड्रामे देखेंगे, घंटों बैठकर सीरियल देखेंगे, घंटों बैठकर जो है ना मोबाइल में ऐसी वैसी चीज़ें देखेंगे जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। हराम काम करेंगे। इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। फिर जब मुसीबत आती है, डंडे पड़ते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जालिम हम पर जो है ना जुल्म कर रहे हैं। अरे भाई, तुम भी तो जुल्म है, तुम भी तो जालिम है, तुम भी तो जुल्म कर रहे हैं। कुरान नहीं पढ़ना जुल्म है, हदीस का मुताला करना, हदीस रसूल का मुताला ना करना जुल्म है, सीधे रसूल का मुताला ना करना जुल्म है, दीनी किताब ना पढ़ना जुल्म है, दीन का ना सीखना जुल्म है, इस्लाम का ना सीखना जुल्म है, अपने आप को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान ना बनाना जुल्म है, टीवी पर घंटों बैठना, व्हाट्सएप पर घंटों बैठना, यह जुल्म है। हाँ, आजकल एक फिल्म आई है, तुर्की ने जो है निकाला है, ये सियासी नहज पर निकाला है। हाँ, वो तुर्की वाला एक फिल्म बना दिया, लोग जो है उसके पीछे भागे हुए हैं। रमज़ान के मौके पर आखिरी अशरे में जो है ना लोग जो है ना उस तुर्की ने जो फिल्म निकाला अर्तुकुलाल, ये क्या है, नाम भी नहीं आ रहा मुझे, उसके फिल्म के पीछे पड़ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं फिल्म देखना नहीं देखना। अल्लाह, कैसे देखना? मैं कैसे कहूँगा कि फिल्म देखना चाहिए? फिल्म से कोई दीन सीखता है? हाँ, फिल्म से कोई अच्छा बनता है? हाँ, बेपर्दा औरतें जो है ना उसमें नजर आ रही हैं, म्यूजिक उसमें नजर आ रही है, और भी कई चीजें उसमें गंदी चीजें मौजूद है। वो क्या यकीन कैसे करेंगे हम? ये क्या सही है? वो
ہمارے لیے کافی نہیں ہے قرآن مجید؟ ہمارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت کافی نہیں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ انا للہ راجعون. ہم جو ہے نا اپنے ذہن کو شیطانی ذہن بنا دیے ہیں. ہم جو ہے نا غلط کام کی طرف فوراً لپک جاتے ہیں. ہم جو ہے نا جلدی جو ہے نا کسی کی جو ہے نا طرف چلے جاتے ہیں. یہ چال ہے مسلمانوں کے ذہن کو جو ہے نا خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کے عقیدے اور عمل کو خراب کرنے کے لیے ایک چال ہے دشمنوں کی، منافقوں کی چال ہے، یہ دشمنوں کی چال ہے. لیکن مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے عقلوں پر جو ہے نا پردے پڑ چکے ہیں. اگر ہم جیسے لوگ ان کو بتاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دقیانوس ہے، یہ جو ہے نا صرف جو ہے نا دین کی بات کرتے ہیں. نہیں، ہم دین اور دنیا کی بات کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی بات کرتے ہیں. لہذا جاگ جائے مسلمان، تیرے سونے کا وقت باقی نہیں ہے. اپنی اصلاح کر لے، توبہ استغفار کر لے، اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنا لے. ایک دو تین باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ جو تکلیف میں ہے نا، یہ تکلیف جو ہے نا صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، کشمیروں کے ساتھ بھی ہوئی تھی. کئی مہینوں سے جو ہے نا کشمیروں پر ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی. ہاں، ان پر جو ہے نا ساری چیزیں جو ہے نا بند کر دی گئی تھی. 24 گھنٹے کا جو ہے نا کرفیو تھا وہاں پہ. حتیٰ کہ جو ہے نا نیٹ بھی جو ہے نا بند کر دیا گیا تھا. کیسے گزارے ہوں گے؟ اچانک جو ہے نا ان پر جو ہے نا یہ کرفیو لگا دیا گیا. نہتے بیچارے پریشان حال مزدور کیسے زندگی گزارے ہوں گے، کیسے کھائے ہوں گے؟ جب بھی کیسے کیسے اخبارات آ رہے تھے، کیسے کیسے جو ہے ویڈیو آ رہے تھے، رونا آتا تھا. بیمار آدمی باہر نہیں نکل سکتا تھا، بیماری میں مر گیا، بھوک سے مر گیا. کیسے گزارے ہوں گے کشمیری؟ اسی طرح اس سے پہلے 100 سال پہلے پیچھے چلے جائیے، دنیا میں ایک جو ہے نا وبا آئی تھی، ایک بیماری آئی تھی جس سے لاکھوں لوگ مارے گئے تھے. بیماری سے لاکھوں لوگ مر چکے تھے. پڑھیے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یوٹیوب میں دیکھ لیجئے، ہاں آپ جو ہے نا گوگل میں جا کر دیکھ لیجئے. 100 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں. اب 1802 میں یا اس طرح سے کچھ قریب میں زبردست جو ہے نا وبا پھیلی تھی، زبردست جو ہے نا بیماری آئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے تھے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طاعون آیا تھا. ملک شام میں طاعون آیا تھا. حیضہ کی بیماری پھیل گئی تھی. 25,000 سے زیادہ مسلمان اس میں مارے گئے تھے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں طاعون پھیلا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جانا چاہ رہے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حدیث بتائی کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے جہاں طاعون ہے وہاں داخل مت ہونا چاہیے، جہاں بیماری ہو داخل نہیں ہونا چاہیے، اور وہاں کے لوگ جو ہے نا باہر نہیں نکلنا چاہیے. یہ حدیث بتائی. اس کے بعد حضرت عمر فاروق جو ہے واپس لوٹ گئے، لیکن وہ دعائیں کر رہے تھے صحابہ کرام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. 25,000 سے زیادہ مسلمان مارے گئے، جس میں کئی صحابہ کرام مارے گئے. کئی صحابہ تھے اس میں، جلیل القدر صحابہ تھے، اشرف مبشرہ میں سے تھے. ابو عبیدہ بن جراح اسی جو ہے نا طاعون میں جو ہے نا انتقال کر گئے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طاعون میں جو ہے مارے گئے، اور بھی صحابہ کرام مارے گئے. اللہ کے بندو، تو لہذا یہ وبا جو آج آئی ہے کرونا وائرس کی، یہ پہلے بھی جو ہے نا کچھ بیماریوں کی شکل میں، وبا کی شکل میں آ چکی ہے. لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مومن بن کر رہنا ہے، مومنانہ شان کے زندگی گزارنا ہے، اللہ سے لو لگانا ہے، سابقہ گناہوں پر توبہ کرنا ہے، نادم ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا ہے فلمیں دیکھ کر، یہ دیکھ کر، وہ دیکھ کر، لوگوں کا مال ہڑپ کر کر، قرض لے کر، قرض نہ دے کر. ہاں، قرض کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اسراف کے لیے، بیجا صرف کرنے کے لیے، شان و شوکت کے لیے کہ میرا مکان اتنا بڑا ہے، میں نے اپنے بیٹی کی شادی میں اتنا خرچ کیا، میں نے جو ہے ولیمے میں جو ہے نا بیٹے کے اتنے جو ہے نا پکوان بنائے. اس شان میں، غرور میں ہم نے جو ہے نا قرض لے لیا اور قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ سب گناہ کے کام کر لیے ہیں. اللہ ناراض ہو چکا ہے. اب توبہ، سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے. اسی طرح حضرت عمر فاروق کے زمانے میں عام الرماد کے نام سے قحط سالی ہو گئی تھی. 9 مہینے قحط سالی چلی. 9 مہینے کھانے کو کھانا نہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گورنروں کو کہا کہ بھائی کچھ مال بھیجو، کچھ سامان بھیجو، کھانے پینے کی چیزیں بھیجو، پہننے کی چیزیں بھیجو. گورنروں نے، وہاں کے صحابہ کرام نے، امیروں نے جو ہے نا پیسہ بھیجا، تعاون کیا، اور پورے مدینے کے اطراف کے پورے مسلمان مدینہ پہنچ چکے تھے. تقریباً 70,000 مسلمان مدینہ آ چکے تھے. بیت المال سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کھلا رہے تھے. اللہ اکبر، کیا حالت ہی ہوں گی. حضرت عمر سے کہا جاتا تھا کہ کچھ کھا لیجئے، تو کہتے تھے کہ میرا رعایا میں سے، میرے حکومت میں سے کتنے لوگ بھوکے ہیں، میں کیسے کھاؤں؟ عمر کیسے کھائے گا؟ عمر کا دل کیسے گوارا کرے گا؟ روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے، یا روٹی تیل میں ڈبو کر کھاتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کمزور ہو چکے تھے، بالکل کالے ہو چکے تھے، اس لیے کہ کھانا برابر نہیں کھا رہے تھے. فکر تھی قوم کی، رعایا کی. تو لہذا ایسی پریشانی حضرت صحابہ کرام کے دور میں بھی آئی ہے. ایسی پریشانی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آئی ہے. مسلمانوں جو گھبرا رہے ہیں، جو ہے نا صبر کا دامن چھوڑ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں حضرت عمر فاروق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان پیش کرے، اسلام پیش کرے، تو لوگ جو ہے ان کو دشمن بن گئے. ان کے قبیلے کے لوگ دشمن بن گئے، بنی ہاشم کے دشمن بن گئے، بنی عبد مناف کے دشمن بن گئے. جی ہاں، جو قبیلے تھے وہ پورے قبیلے کٹ گئے بنی ہاشم سے. بنی ہاشم کو جو ہے الگ کر دیا، ان کے پورے خاندان کو الگ کر دیا، اور ان کو شہر ابی طالب میں جو ہے بند کر دیا، حصار کر دیا، گویا کہ قید کر دیا. بنی ہاشم میں قید کر دیا. باقاعدہ جو ہے نا کعبۃ اللہ کی دیوار پر جو ہے نا ایک چٹھی لگائی گئی، ایک پیپر جو ہے نا لگایا گیا، لکھا گیا. اس پر یہ تھا کہ بنی ہاشم کے لوگوں سے نہ کوئی خریدے گا، نہ ان کو کوئی چیز بیچے گا، نہ ان کو کوئی پانی دے گا، نہ کوئی کھانا دے گا، نہ ان کے ساتھ تعلق رکھے گا، نہ ان کی بچی سے شادی کرے گا، نہ ہماری بچی ان کے پاس جائے گی، نہ ان کے بچے ہمارے پاس آئیں گے. بالکل بیکاٹ کر دیا، سوشل بیکاٹ کر دیا گیا. اللہ اکبر. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پورے 3 برس 3 سال تک بیکاٹ کر دیا گیا. کیا حال ہو ان کا کھانے کا بتائیے. اللہ اکبر. ایک صحابی کہتا ہے کہ مجھے حاجت کی ضرورت تھی، پیشاب یا پیخانے کے لیے میں گیا، جا کر جو ہے نا میں جب پیشاب کر رہا تھا تو کچھ سرسر کی آواز آئی. میں نے ہٹا کر دیکھا تو چمڑے کا کچھ ٹکڑا تھا. میں نے اس کو اچھی طرح دھویا، صاف کیا، اس کے بعد کوٹا، اس کے بعد کوٹ کر جو ہے نا منہ میں ڈال کر پانی پیا. اس طرح سے جو ہے نا ہم نے بھوک مر گئی اور پتے کھا کر زندگی گزارے. لوگ چیخ رہے تھے، بچے چیخ رہے تھے، عورتیں چیخ رہی تھی، اور یہ دشمن سن بھی رہا تھا بچوں کی چیخوں کو اور عورتوں کی چیخوں کو، بھوکوں کی چیخوں کو، پیاسوں کی چیخوں کو، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے. 3 مہینے شیب ابی طالب میں جو ہے نا حصار تھے، بند تھے. اللہ کے رسول کا خاندان، اللہ اکبر، کیا گزری ہوگی ان پر. اللہ اکبر. یہ ہمارے لیے اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے میرے بھائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے 5 لوگوں کو نکالا، دشمنوں میں سے 5 لوگوں کو نکالا. انہوں نے کہا کہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط ہو رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ، بنو ہاشم کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. 5 لوگوں نے آواز اٹھائی. پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جو لگایا تھا، لکھ کر جو لگایا تھا بیکاٹ نامہ، اس کو جو ہے دیمک نے کھا لیا. ساری چیزیں دیمک نے کھا لیا، صرف لفظ اللہ رہ گیا، صرف لفظ اللہ رہ گیا. اس طرح سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا 3 سال بعد جو ہے نا یہ پریشانی اور مصیبت دور کر دی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی بھی مصیبت دور ہو جائے گی. اور یہ جو ظالم ہے نا، ان ظالموں میں سے ہی، ان دشمنوں میں ہی سے اللہ کو جو ہے نا اللہ چن لوگوں کو نکالے گا جو آپ کی مدد کریں گے، جو آپ کے آڑے ہاتھوں میں جو ہے نا کام آئیں گے، آڑے وقتوں میں کام آئیں گے، آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے لیے کھڑے ہوں گے حکومت کے خلاف، دشمنوں کے خلاف، یہ لٹوروں کے خلاف، یہ جو ہے نا پریشان کرنے والے ظالموں کے خلاف. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے کھڑا کرے گا. جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ ابو جہل کے ذریعے سے، عمر خطاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کو سلامتی عطا کر دین کی مدد فرما. تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ دعوت کا کام کرتے رہیں، پیار سے، محبت سے قرآن کو پھیلاتے رہیں، حدیث کو پھیلاتے رہیں، دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہیں. دعوت کا تبلیغ کا کام نہ چھوڑیں. دعوت تبلیغ میں زبردست طاقت ہے، کامیابی ملے گی دعوت تبلیغ میں، لیکن اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عمل کے ساتھ، زیادہ عمل کے ساتھ تبلیغ کریں. ہم لوگ زبانی تبلیغ بہت کرتے ہیں، لیکن جب عملی معاملہ آتا ہے تو ہم جو ہے نا دور ہو جاتے ہیں. نہیں، عملی میدان میں ہم کو آگے بڑھنا ہے. ہاں، تو لہذا میرے محترم دوستو، شیب ابی طالب کو یاد کیجئے، اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جو تعاون آیا تھا اور جو عام الرماد تھا، ان سب کو یاد کیجئے. تاریخ اسلام کو پڑھیے، تاریخ دنیا کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی پریشانیاں ہمیشہ آئی ہیں اور آتی رہیں گی. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک اونٹ جو ہے نا ایک کے کھیت میں داخل ہو گیا. وہاں پر کچھ کھانے لگا تو وہ کھیت والے نے، اس نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا، اونٹ کو مار دیا. کھیت والے نے پتھر لیا اور اونٹ کو مار دیا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس پتھر کی چوٹ سے جو ہے نا اونٹ مر گیا. پھر جس کا اونٹ تھا اس نے جو ہے نا، جس نے اونٹ کو مار دیا، اس کو مار دیا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ مقدمہ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی موت کا بدلہ موت ہے، اب اسے قصاص لیا جائے گا، اس کو ہم مار دیں گے، بدلے میں مار دیں گے، قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے. تو تمام لوگ جمع ہوئے تھے. اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، مجھے تھوڑی سی مہلت دیجیے، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن کی مجھے مہلت چاہیے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیوں، کیا چاہیے، کیوں مہلت چاہیے؟ کہا کہ کچھ یتیموں کا مال میرے پاس ہے، یتیموں کا پیسہ میرے پاس آیا تھا، میں جو ہے نا اس کا ذمہ دار تھا، میں نے اس پیسے کو، اس مال کو ایک صحرا میں جو ہے نا اس کو دفن کر دیا ہے. وہ جگہ صرف میں جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. لہذا مجھے 3 دن کی مہلت دیجیے، میں وہ مال و پیسہ یتیموں کا نکالوں گا اور یتیموں کے حوالے کر دوں گا. اس کے بعد میں جو ہے نا آپ مجھ پر جو ہے نا قصاص، مجھ پر جو ہے نا حد جو ہے نا نافذ کیجیے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تجھ پر کیسا بھروسہ کیا جائے، تجھ پر کیسا یقین کیا جائے،
کون ہے جو تیری کفالت کرے؟ کون ہے تیری جو ذمہ داری لے کہ ہاں کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا ذمہ داری لیتے ہیں؟ اس کے بعد سارے لوگ خاموش رہ گئے. تو اس نے کہا کہ کوئی ہے جو میری ذمہ داری لے، کوئی ہے میری جو ہے نا کفالت لے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز سے کہا کہ میں جو ہے نا اس کی کفالت لیتا ہوں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. حضرت عمر نے کہا اے ابو ذر کیا کہتے ہو، سمجھتے ہو، تم اس کو جانتے ہو، اس کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ میں نہ اس کو جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں. پھر کیسے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. پتا ہے تم کو اگر یہ جائے گا واپس نہیں آئے گا تو تمہاری گردن جو ہے نا کاٹ دی جائے گی. کہا کہ امیر المومنین میں جانتا ہوں. بہر کے جو ہے نا وہ چلا گیا. پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزرنے کے قریب تھا، سورج جو ہے نا ڈوبنے کے قریب تھا. سارے لوگ اکٹھا ہیں، اب لوگوں میں چیما گیا ہو گئی ہیں، وہ نہیں آیا، اب نہیں آئے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور حضرت ابو ذر کو جو ہے نا مار دیا جائے گا، قصاص کے بدلے میں مار دیا جائے گا، ان سے بدلہ لیا جائے گا. یہ آوازیں ہو ہی رہی تھی. اس نے آواز دیا اے امر المومنین میں آ رہا ہوں. وہ پہنچ گیا الحمدللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پکڑ کے پوچھا کس چیز نے تجھے واپس لے آیا؟ اگر تو چاہتا تو جو ہے نا وہ چلے جاتا تھا، واپس نہیں آتا تھا، نہیں آ سکتا، واپس اپنے آپ جان کی حفاظت کر سکتا تھا، اپنے آپ کو بچا لے سکتا تھا، کیوں کر آیا؟ اس نے کہا کہ اے ابو المومنین اگر میں ایسا چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن لوگوں میں جو ہے نا یہ چیز پھیل جائے گی کہ وفا ختم ہو گئی ہے، وعدہ خلافی ختم ہو چکی ہے لوگوں میں سے، مسلمانوں میں سے، اس لیے اس بدنامی سے ڈر کر جو ہے مجھے واپس آنا پڑا. اللہ اکبر. پھر حضرت ابو ذر غفاری سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا اے ابو ذر تم نے کیسے اس کی ضمانت قبول کی لی؟ تم کو کیا چیز جو ہے نا نظر آئی؟ تم نے کیسے جو ہے نا کس باتوں پر جو ہے اس کی ضمانت قبول کر لی؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا اے امیر المومنین جب آپ نے کہا کون ذمہ داری لے گا، جب اس نے کہا کون جو ہے نا میری کفالت لے گا، ذمہ داری لے گا، کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی. تو میں نے اس لیے آواز اٹھائی کہیں لوگوں میں یہ نہ ہو جائے کہ اسلام سے مروت ختم ہو چکی ہے، اسلام سے بھائی چارہ ختم ہو چکا ہے، اسلام میں کسی کی مدد کرنا جو ہے نا ختم ہو چکا ہے، لوگوں میں سے یہ چیز جو ہے نا اڑ گئی ہے، یہ تصور نہ پیدا ہو جائے، اس لیے جو ہے نا میں نے یہ بات ضمانت جو ہے میں نے قبول کر لی ہے. اب وہ لڑکا چھوٹا سا جس کا باپ کا انتقال ہو چکا تھا، وہ لڑکا جو ہے نا سب کی باتیں سن رہا تھا. اس نے فوراً کہا اے امیر المومنین میں جو ہے نا اللہ کے خاطر جو ہے نا اس کو معاف کر دیتا ہوں، اللہ کے خاطر اس کو معاف کر دیتا ہوں، اب قصاص کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق نے بچے سے پوچھا تجھے کس بات نے اس بات پر ابھارا کہ تو اس کو جو ہے نا اللہ کے لیے معاف کر دے؟ کہا کہ اے امیر المومنین اگر میں اس کو معاف نہیں کرتا آج کے دن تو لوگوں میں جو ہے نا یہ بات عام ہو جاتی، پھیل جاتی کہ لوگوں میں جو ہے نا معاف اور عفو اور درگزر کا جو ہے نا جذبہ ختم ہو چکا ہے. اب لوگوں کے دلوں میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں رہا، یہ تصور نہ آ جائے لوگوں میں، اس لیے میں اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. کیسے اچھے لوگ تھے دیکھیے. تو لہذا اپنے دلوں میں لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں، اور کسی سے امانت لیں تو امانت کا جو ہے نا پورا خیال رکھیں، امانت میں خیانت نہ کریں، اس اچھائی کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. پھر میں وہی آیت پڑھوں گا وَإِن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اے مسلمانوں اگر تم صبر کے ساتھ جمے رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے، کوئی چیز تمہیں جو ہے نا نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بڑی سی بڑی حکومت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. انشاءاللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ میں اب جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھا، سورہ عنکبوت کی شروع کی آیت دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. معاف کرنا دیر ہو رہا ہے، بس ترجمہ کر کے اپنے پاس کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم جو ہے نا صرف آمنا کہنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا، کیا تم کو نہیں آزمائیں گے؟ یہ قرآن کہتا ہے. ہاں، کیا ایمان لانے سے ہم تم کو چھوڑ دیں گے؟ آزمائیں گے نہیں، تم کو پرکھیں گے نہیں، تم پر مصیبتیں پریشانی ڈال کر تم کو آزمائیں گے نہیں، تم پر کرونا وائرس کی بیماری ڈال کر ہم تم کو آزمائیں گے نہیں. یہ آزمائش ہے، یہ ابتلا ہے اللہ کی طرف سے. کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون جو ہے نا مومن حقیقی ہے کون منافق ہے، یہ جانچنے کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ مصیبتیں پریشانیاں، یہ بھوک پیاس کو جو ہے نا لے آتا ہے. تو لہذا صبر کا دامن ہمیں پکڑنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. زبان سے شکایت نہیں کرنا ہے. اب تک اللہ دیتا رہا، اتنی زندگی دیتا رہا، ہمارے باپ دادوں کو دے رہا، باپ دادا کے دانتوں کو دیتا رہا، ہماری اولاد کو دیتا رہا، اب تک ہم کھاتے رہے. اب اللہ کا شکر جو ہے نا بہت کم ہم نے بجا لایا. اب ذرا کچھ پریشانی آئی تو واویلا چیخ و پکار اور جو ہے نا زبان پر ہونا شکوے شکایت ہے. اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا. شاید اسی ناراضگی سے جو ہے نا یہ بیماری جلد ختم نہیں ہو رہی ہے. لہٰذا سچی توبہ کر لے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اللہ سے معافی مانگ لے. تو اللہ کہتا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں نے ایمان لے آیا تو جو ہے نا ہم نے ان کو آزمایا، لہٰذا تم کو بھی جو ہے نا آزمائیں گے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے
دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت، سورہ بقرہ آیت نمبر 165 ہے، 214 ہے، آیت نمبر 214 اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ اکبر، یعنی جب ان پر مصیبت آئی، پریشانی آئی، بیماری آئی، اللہ اکبر، مستهم البأساء، سختی کے سخت دن آئے ان کے پر، وزرائی، بیماری کے شکل میں، مصیبت کو شکل میں آئی، وہ زلزلو، زلزلے آئے، مصیبتیں آئیں، بیماری آئی، پریشانی آئی اور سخت آئے، ایسے نہیں آئے جس طرح آج ہیں، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول اس زمانے کے کہنے لگے اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے وہ بھی پکار اٹھے، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آج بھی لوگ اسی طرح چیخ رہے ہیں۔ میں انہیں اس آیت کے ذریعے خوشخبری دینا چاہتا ہوں، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد بہت جلد ہے، بہت آنے والی ہے، بہت قریب آنے والی ہے۔ یہ کورونا کا مرض ختم ہونے والا ہے، آپ پر جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ سب ختم ہو جائے گا، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آئے گی۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے توبہ استغفار کر کے اس رمضان میں، اس لیلۃ القدر میں، آخری عشرے میں، 27ویں لیلۃ القدر میں سچی توبہ کر کے، صابر بن کر، شکر گزار بن کر اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ جب یہ آیت، جب مشرکین مکہ، کعبۃ اللہ مکہ کے مشرک اور مدینہ کے یہودی اور مدینہ کے جو ہے منافق اور جو ہے نا کفار مکہ صحابہ کرام کو بہت ستانے لگے، بہت تکلیف دینے لگے، اللہ کی قسم اس وقت حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، یہ مصیبت بہت بڑھ گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا، اتنی جلدی گھبرا گئے، اتنی جلدی گھبرا گئے اے عمار، ہاں اے یاسر اتنی جلدی گھبرا گئے، تم سے پہلے لوگوں کو گڑھے کھود کر ان کو کھڑا کیا گیا اور آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلدی گھبرا گئے، اتنی جلدی، تم سے پہلے لوگوں کو گڑھے کھودتے جاتے تھے، اس میں کھڑا کر کے آروں سے چیرے جاتے تھے اور لوہے کی کنگیوں سے، لوہوں کی کنگیوں کو کھڑا کر کے ایسا جو ہے نا ان کے جسموں سے جو ہے نا ہڈیوں کے ساتھ جو ہے نا گوشت جو ہے نا چھچوڑا جاتا تھا، ہڈیوں کے ساتھ جو ہے نا گوشت نکال دیا جاتا، لوہوں کی کنگیوں سے، زندوں کے ساتھ۔ اور حضرت صہیب رومی کے ساتھ، حضرت مقداد کے ساتھ، حضرت بلال کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، گرم آگ میں کوئلوں پہ ان کو جو ہے نا ان کو پیٹھ کے بل جو ہے نا لٹا دیا جاتا، کہا جاتا کہ تو اللہ کا نام لینا چھوڑ دے۔ حضرت بلال کہتے احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک کہتے، اور وہ آگ بجھ جاتی، کس سے بجھ جاتی؟ پسینے سے نہیں بلکہ گوشت کے چربی سے جو ہے نا وہ آگ جو ہے نا بجھ جاتی۔ کیا حال گزرا ہوں گا ان پہ۔ اور حضرت یاسر کی اماں حضرت سمیہ کو ابو جہل نے اور دشمنوں نے 2 اونٹوں پہ باندھ دیا، ایک ہاتھ ایک پیر ایک اونٹ کی طرف، دوسرا ہاتھ دوسرے اونٹ کی طرف بھار دیا اور ان کو جو ہے نا 2 ٹکڑے کر دیے، ان کے پیشاب کی جگہ پر جو ہے نا نیزہ مارا، اور اسلام میں سب سے پہلے جو شہیدہ ہوئی ہے حضرت سمیہ ہے۔ یہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے، نصیحت نہیں ہے مسلمانوں؟ حضرت عمار کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور بھی صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہوا، سولی پر چڑھا دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں اتنا مارا گیا کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، جوتیاں خون سے لت پت ہو گئی۔ یہ سب ہمارے لیے عبرت نہیں ہے، ہمارے لیے نصیحت نہیں ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندوں مسلمانوں، عقل رکھنے والے مسلمانوں، عبرت اور نصیحت پکڑو، اے آنکھ رکھنے والے مسلمانوں، عبرت اور نصیحت پکڑو۔ جلدی گھبرانا نہیں، جلدی پریشان نہیں ہونا، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، آخرت ہمارے لیے ہے۔ ایک حدیث جو میں نے پڑھی تھی شروع میں، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ یاد رکھنا مسلمان، تکلیف میں گھبرا نہیں، اس لیے کہ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، اور کافروں کے لیے دنیا جنت ہے۔ کافروں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے دنیا جنت ہے، اور ہمارے لیے جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے آخرت ہمارے لیے جنت ہے، یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول جو ہے نا حصیر پر جو ہے لیٹے ہوئے تھے، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق گئے تو اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جب اٹھ کر بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر وہ حصیر کے، وہ چٹائی کے جو ہے نا آثار نظر آئے، نشانے نظر آئے۔ اللہ کے رسول کے چاہنے والے حضرت عمر فاروق صحابی رسول رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں دعا نہیں کرتے اللہ سے
کہ جس طرح قیصر و کسریٰ جو ہے نا آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، مقبل کے جو ہے نا تختوں پر جو ہے نا زندگی گزار رہے ہیں، مقبل کے جو ہے نا بہترین کپڑوں پر جو ہے آرام کر رہے ہیں، بچھونوں پر آرام کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا حصیر پر چٹائی پر۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول نے کہا اے عمر، دنیا ان کے لیے ہے، آخرت ہمارے لیے ہے۔ دنیا ان کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے آخرت جنت ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، صبر کیجئے، صبر کا پھل میٹھا ہے۔ صبر کیجئے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اور میں نے جو آیت پڑھی، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، ہر بیماری کے بعد شفا اللہ نے رکھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، اور یہ وبا ختم ہوگی، یہ ظلم اور زیادتی بھی ختم ہوگی، بشرطے کہ میں سچی توبہ کر لوں، آپ سچی توبہ کریں، سارے مسلمان سچی توبہ کریں، اور جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے وہ تمام ذمہ داری ہم ادا کریں۔ حکمران اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور ماں باپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اولاد اپنی ذمہ داری ادا کریں، بھائی اپنی ذمہ داری ادا کریں، بہن اپنی ذمہ داری ادا کریں، دوست اپنا ذمہ داری ادا کریں، پڑوسی اپنا ذمہ داری ادا کریں، عہدہ جس کو ملا ہے، منصب جس کو ملا ہے، وزیر اپنے ذمہ داری ادا کریں، جو جس کو ذمہ داری ملی ہے وہ ذمہ داری ادا کریں، اور دولت والے، پیسے والے، وہ بھی اپنی ذمہ داری اچھی طرح ادا کریں، اور علماء بھی اپنی ذمہ داری اچھی ادا کریں، علماء حق بن جائے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ، علماء میں شامل کر لیں اپنے آپ کو، پھر دیکھیے انشاءاللہ امن اور شانتی آ جائے گی۔ اور میں آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس پریشانی کو، اس مصیبتوں کو اللہ دور فرما دے، اور اس وبا کو، اس بیماری کو دور فرما دے، ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معافی چاہنے والے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، 27ویں لیلۃ القدر ہے، 28ویں لیلۃ القدر ہے، اے اللہ تو معاف فرما دے، ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کے سچی توبہ کو قبول فرما دے، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما دے، ہم سب کو صحت و عافیت زندگی، ایمان والی زندگی نصیب فرما دے، اے اللہ پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما دے، صبر والی زندگی نصیب فرما دے، اے اللہ ظالموں سے ہمیں چھٹکارا نصیب عطا فرما، ظالموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ظالموں پر ہمیں غلبہ نصیب فرما، ظالموں پر اللہ ہمیں غلبہ نصیب فرما، ظالموں پر ہمیں غلبہ نصیب فرما، اے اللہ ان ظالموں کو اللہ عبرتناک انجام تک پہنچا دے، اے اللہ ان ظالموں سے مسلمانوں کو بچا، اے اللہ غیر مسلموں کو بچا، جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان تمام کی پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا رحمان آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھا بنا دے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو حالت ایمان پر موت عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح الأعمال، وفقنا الله لما تحب وترضى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على النبي محمد، جزاكم الله خير، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاف کرنا تھوڑا سا وقت لگ گیا، لیلۃ القدر تھی اور کچھ جو ہے نا حالات بھی ایسے تھے، بیان کرنا ضروری تھا، اگر تاخیر ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔